नेटो टूटने जा रही है। अमेरिका का अगला एक्शन क्या होगा? क्या आपको पता है कि अमेरिका में गोरे रंग के आबादकार यूरोप से जाने वाले आबादकारों की नस्ल है? अमेरिका ने इससे पहले पिछले 200 साल में किस किस मुल्क के किस किस इलाके पर कब्जा किया? ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द हर तरफ चीन और रूस के जहाज मंडला रहे हैं। 3 ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास और अमेरिका इसको हासिल करने जा रहा है। यूरोप भी अमेरिका से टूट जाएगा। नेपोलियन ने लुइसियाना का इलाका अमेरिका को $2.5 मिलियन के अंदर फरोख्त कर दिया। डेनमार्क, जिसका ये ग्रीनलैंड इलाका है, वो इससे पहले भी एक इलाका अमेरिका को दे चुका है। रेड इंडियंस 1492 के बाद से अब तक 1 करोड़ लोगों को वहाँ पे मार दिया गया। अमेरिका में जितने भी गोरे हैं ये वहाँ के मुकामी नहीं बल्कि जो लोग हिजरत करके यूरोप से अमेरिका में आए थे ये उनकी नस्ल से हैं। 500% टैरिफ इंडिया पे लगेगा तो $100 बिलियन का ट्रेड जो पहले ही जमीन बोस हो चुका है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तहस नहस हो जाएगा। अमेरिका एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसके बाद भारत की तिजारत समंदर में गर्क हो जाएगी। ये तो जो काम होने जा रहा है ये होगा तिजारती बुनियादों पे, जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका बदमाशी कर रहा है और अपने एम्पीरियलिज्म के नज़रियात को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह उसने वेनेजुएला में हरकत की है, अब 5 ममालिक उसके टारगेट पे हैं जिनमें ग्रीनलैंड है, क्यूबा है, ईरान है, मैक्सिको है और उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि कोलंबिया है। अब ये 5 ममालिक हैं। ईरान के अंदर अलग से एक खेल खेला जा रहा है रजीम चेंज का, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी इस वक्त जो एक एक्शन ट्रंप का पूरी दुनिया के अमन को और एक जो तरतीब बनी हुई है इंटरनेशनल लॉ की उसको बर्बाद कर सकता है और नेटो टूटने जा रही है। और ये सब कुछ कैसे होगा? ये होगा ग्रीनलैंड पर कब्जे पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रीनलैंड के हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको फराहम करूंगा जिसके बाद आपको ये वाज़िया तौर पे पता चल जाएगा कि अमेरिका का अगला एक्शन क्या होगा और उसके मुमकिना नताइज क्या निकलेंगे। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो हमें यह पता चलता है कि कोलंबस जब 15वीं सदी के अंदर अमेरिका गया और उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया तो उसके बाद उसने ये ऐलान किया कि वहां पर मौजूद रेड इंडियंस यानी मुकामी आबादी को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं किए जा सकते। क्या आपको पता है कि अमेरिका में गोरे रंग के आबादकार यूरोप से जाने वाले आबादकारों की नस्ल है, जबकि वहां पे जो ओरिजिनल नेटिव अमेरिकन थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता था, जो कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब 500 साल के अंदर मार दिए गए। और अभी जो इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूंगा कि अमेरिका ने इससे पहले पिछले 200 साल में किस किस मुल्क के किस किस इलाके पर कब्जा किया तो सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी और उसमें जो भी अमेरिका बहाने बनाता है वो भी आपके सामने आ जाएगा। अब सारी दुनिया को पता है कि डेनमार्क की एक सल्तनत है जिसके तहत 3 इलाके चल रहे हैं जिनमें से ग्रीनलैंड भी उसमें शामिल है। ग्रीनलैंड की दिफाई और खारजा पॉलिसी को डेनमार्क देखता है और उसके अलावा वहां पे मुकम्मल तौर पे आज़ादी है, जबकि डेनमार्क नेटो का एक अहम हिस्सा है और नेटो वो फोर्स है जो कि यूरोप और अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चीन जो है वो रूस की तिजारती गुज़रगाहों जो वहाँ पे मौजूद हैं ग्रीनलैंड के पास, वहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द हर तरफ चीन और रूस के जहाज मंडला रहे हैं। अब पहले हमने ये देखा कि 2019 में जब ट्रंप आए तो उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जब दूसरी टर्म में वो सदर बनने जा रहे थे तो उनसे पहले उनके बेटों ने ग्रीनलैंड का दौरा किया और उसके बाद हमने ये देखा कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में कहा कि ये अमेरिका की मुआशी सलामती का मामला है। लेकिन
اب اس وقت جو بات گرین لینڈ کے حوالے سے ٹرمپ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی دفاعی سلامتی کا معاملہ ہے. تو اصل میں معاملہ ہے کیا؟ اب اس وقت 3 آپشنز ہیں امریکہ کے پاس اور امریکہ اس کو حاصل کرنے جا رہا ہے اور اس نے اب آخری حد تک اس کی کوشش کرنی ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ فوجی وہاں پہ اتار دیے جائیں, لڑائی کی جائے اور اس کے بعد اس کو 1 منٹ کے اندر اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. لیکن اس کی جو قیمت ہے, وہ جو سفارتی قیمت ہے, وہ بہت بڑی قیمت ہے, جس سے یورپ بھی امریکہ سے ٹوٹ جائے گا اور نہ صرف یورپ ٹوٹے گا بلکہ انٹرنیشنل لا کو بھی ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا اور امریکہ اور یورپ کے تعلقات مکمل طور پہ خراب ہو جائیں گے. جو دوسرا آپشن ہے وہ آپشن ہے خریدنے کا, یعنی کہ ڈنمارک کو پیسے دے دیے جائیں اور گرین لینڈ کو خرید لیا جائے. جبکہ تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ آپشن ہے کہ آپ ان کو ایک آزاد قیدی کے طور پہ بنا لیں, پوری دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ گرین لینڈ آزاد ہے لیکن اصل حکمرانی امریکہ اور اس کے مافیا کی ہو, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خریداری بھی شامل ہوگی اور فوج بھی شامل ہوگی. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ گرین لینڈ کے اندر پہلے ہی امریکہ کا ایک فوجی اڈا موجود ہے اور اس کے اندر اس فوجی اڈے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی روس اور چین سے بیلسٹک میزائل آئیں تو اس کا جو ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ یہاں گرین لینڈ کے اوپر موجود ہوگا. اب اگر ہم امریکہ کی طاقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی زمین یا اس کا جغرافیہ اس کی طاقت کی وجہ نہیں ہے, بلکہ اس کی ملٹری اور دنیا بھر میں 500 سے 800 فوجی اڈے امریکہ کی اصل طاقت ہے, جسے وہ پوری دنیا کی بازو مروڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید چیزوں کے بارے میں بتاؤں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح امریکہ اپنا سلامتی کا بیانیہ بناتا ہے اور وسائل اور عالمی بالادستی کے ایجنڈے پر عمل کرتا ہے. زمین, وسائل, خطوں پر قبضہ یہ امریکہ کا آج سے نہیں, یہ بہت پرانا ہتھ کنڈا ہے جس کے اوپر وہ ہمیشہ عمل درآمد کرتا آ رہا ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ کولمبس جب وہاں پہ گیا 15ویں صدی کے اندر, مقامی آبادیوں کی نسل کشی کے حوالے سے اس نے تجویز دی تو وہ چیزیں تو چلی ہی چلیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 10 ملین سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا, جنگیں کی گئیں, قبائلوں کو ختم کر دیا گیا, ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریڈ انڈینز تھے یہ کسی دور کے اندر انڈیا سے وہاں پر کوئی زمینی راستے سے اور کوئی بحری جہازوں کے راستے سے جا کے وہاں پہ بہت عرصے پہلے آباد ہو چکے تھے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں جب کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا تو یورپ کے جتنے بھی ممالک تھے, جن میں انگلینڈ, اسپین, فرانس, نیدرلینڈ, جرمنی, آئرلینڈ, ان کے جتنے بھی جو خراب کریکٹر کے لوگ ہوتے تھے یا کوئی بدماش ہوتے تھے یا جرائم پیشہ لوگ ہوتے تھے تو ان کو سزا دینے کے لیے یورپ سے امریکہ بھیج دیا جاتا تھا. لیکن ایک وقت آیا جب وہاں پہ ایسا ایسا ایک مافیا اکٹھا ہوتا گیا اور وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ امریکہ نے ایک ملک کی حیثیت حاصل کر لی. جب وہ یہ حیثیت حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد اس نے یورپ کے ہی ممالک جن کے وہاں پہ مختلف علاقے تھے, جزیرے تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں, ان سے وہ سب کچھ ہتھیانا شروع کیا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ 1803 میں نیپولین نے لوئیزیانا کا علاقہ امریکہ کو $2.5 ملین کے اندر فروخت کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نیپولین کے یورپ کے اندر اپنا ایک ایجنڈا تھا, وہ انگلینڈ کو شکست دینا چاہتا تھا اور اس طرح کے بہت سی چیزیں شامل تھیں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں 19 میں اسپین سے $5 ملین کے عوض فلوریڈا کو خرید لیا جاتا ہے. یہاں پہ بریک نہیں لگتی, بلکہ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1854 میں میکسیکو کے ساتھ, میکسیکو اپنے علاقے دینے کے لیے تیار نہیں تھا, وہاں پہ بدامنی پیدا کی گئی, اس سے جنگ کی گئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ساؤتھ ٹرانس کانٹیننٹل ریلوے بنانی تھی, جس کے لیے وہاں پہ کلوریڈا, نیو میکسیکو,
ایریزونا کے علاقے درکار تھے اور پھر جنگ کی گئی اور ان علاقوں پر قبضہ کیا گیا اور اس کے بعد پھر $10 ملین کی رقم وہیں پہ جو نقصان وغیرہ ہوا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ $10 ملین کے اندر میکسیکو سے یہ علاقے لے لیے گئے ہیں۔ ابھی امریکہ کی جو ہٹ لسٹ ہے اس میں میکسیکو بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈنمارک جس کا یہ گرین لینڈ علاقہ ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک علاقہ امریکہ کو دے چکا ہے اور یہ علاقہ دیا گیا تھا کیریبین کے اندر 1917 میں ورجن آئی لینڈ، یہ ڈنمارک کا تھا جو کہ امریکہ نے ڈنمارک سے لے لیا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1867 میں الاسکا روس کا حصہ تھا، لیکن وہاں پہ زار آف روس جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہوا اور اس نے الاسکا امریکہ کو فروخت کر دیا $7.2 ملین کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلامتی کے نام پہ توسیع اور خطرے کے نام پہ قبضہ، چاہے مشرق وسطیٰ ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، امریکہ یہ کام جواز پیدا کر کے بڑی آسانی سے کرتا آ رہا ہے اور اس کے لیے اگر اس کو کسی کو مارنا ہو تو اس سے بھی وہ کسی صورت بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ بھائی آپ کی معاشی سلامتی کیسے ہو گئی؟ معاشی سلامتی ایسے ہو گئی کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے، اور اگر ہم گرین لینڈ کے معدنیات کی بات کی جائے، ویسے تو گرین لینڈ کے اندر برف ہی برف ہے، گلیشیئرز ہی گلیشیئرز ہیں اور وہاں سے کوئی بھی ڈرلنگ کرنا یا معدنیات نکالنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں پہ برف بڑی تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے اور برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ معدنیات نکالنا نہ صرف آسان ہو چکا ہے بلکہ وہاں پہ کئی شارٹ رستے بھی بن رہے ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ سوئس کنال ٹائپ کا رستہ یا پناما کنال ٹائپ کا رستہ بنایا جائے گا، جس کے ذریعے یورپ وہاں اپنے مغرب سے ہوتا ہوا مشرقی ایشیا یعنی کہ چائنا تک اور جو تائیوان اور دیگر علاقوں تک آرام سے پہنچ جائے گا اور اس کو ادھر ایشیا اور افریقہ والی سائڈ پر نہیں آنا پڑے گا۔ اب جو 38 معدنیات ہیں ان میں تانبا بھی ہے، تیل بھی ہے، نکل بھی ہے، لیتھیم جو کہ اب آج کل پتہ بیٹریوں کا دور ہے اور آگے فیوچر بھی بیٹریوں کا ہے، بیٹریاں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کوبالٹ سمیت وہاں پہ کئی نایاب اور ریئر ارتھ منرلز وہاں پر موجود ہیں جو امریکہ کہتا ہے کہ اس کو چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے ہی ڈنمارک نیٹو کا حصہ ہے، کوئی بھی آپ ٹریڈ ایگریمنٹس معاشی معاہدے کر کے یہ سب چیزوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ بڑھا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کا یہ رستہ اب بدلتا جا رہا ہے اور اب وہی چاہتا ہے کہ وہ اس کو دفاعی طور پہ بھی استعمال کرے اور وہاں پہ قبضہ کر کے اٹلانٹک کے ارد گرد جو بھی روس اور چین کی موجودگی ہے اس سے وہ ڈیل کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں جرمنی نے گرین لینڈ پر قبضہ نہیں کر سکا تھا لیکن اس نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کیا تو اسی وقت امریکہ نے گرین لینڈ پر قبضہ کر لیا اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1953 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو جاتی ہے، جرمنی کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد 1953 میں ڈنمارک کو یہ واپس کر دیا جاتا ہے اور 1979 میں اس کو آزاد کر دیا گیا گرین لینڈ کو ڈنمارک کی طرف سے، لیکن دفاع اور خارجہ کی پالیسی جو ہے وہ ڈنمارک کے پاس ہی موجود ہے۔ اب گرین لینڈ کی اپنی پارلیمنٹ ہے، نہ صرف گرین لینڈ کی اپنی پارلیمنٹ ہے بلکہ جو ڈنمارک کی پارلیمنٹ ہے اس میں 2 پارلیمنٹیرین گرین لینڈ سے آتی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ٹرمپ کا خواب ہے اور یہ صرف ٹرمپ کا خواب نہیں ہے، اس سے پہلے کئی سال پہلے بلکہ کئی دہائیاں پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے ٹرومین نے بھی یہ آئیڈیا دیا تھا کہ گرین لینڈ پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اس وقت بھی بہت زیادہ گرین لینڈ اور ڈنمارک وغیرہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اور
اب یہ معاملہ جو ہے یہ معاشی سلامتی سے قومی سلامتی کا معاشلہ بن چکا ہے. آرٹک کے اندر برف پگھل رہی ہے, نئے شپنگ کے راستے بن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی جو نیٹو کا وجود ہے وہ خطرے میں آ چکا ہے. اب امریکنز تھے یعنی کہ ریڈ انڈینز 1492 کے بعد سے اب تک 1 کروڑ لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا, اور یہاں پہ امریکہ میں جتنے بھی گورے ہیں یہ وہاں کے مقامی نہیں بلکہ جو لوگ ہجرت کر کے یورپ سے امریکہ میں آئے تھے یہ ان کی نسل سے ہیں, اور یہ وہ امریکہ کو اب اس طریقے سے چلا رہے ہیں. اب یہاں پہ اس ساری صورتحال کے اندر, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح بھارت کی معاشی قبر کھد رہی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے امریکی حملہ جو ہے نیٹو کے خاتمے کا سبب بننے کی پیشن گوئی کر دی ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 6 بڑے ممالک نے, جس میں برطانیہ, فرانس, جرمنی ہے, انہوں نے مشترکہ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو آرکٹک کی جو سلامتی ہے اس کے اوپر کام کر سکتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان قبضے والا کام نہ کرو, تسی سانو دسو, اسی تواڈے نال مل کے ایک کام کران گے. اور اس کے ساتھ ہی جو ڈنمارک کی وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے یہ جو گرین لینڈ کے اوپر قبضے کے عزائم ہیں ان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. اس وقت یورپی رہنما جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف یوکرین کے اندر ان کو امریکہ کی مدد چاہیے, دوسری طرف ان کو ڈنمارک کی خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے, تیسری طرف انہوں نے نیٹو کو بچانا ہے کیونکہ ڈنمارک نیٹو کا اہم حصہ ہے. اور جو اٹلانٹک دفاعی اتحاد ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یورپ پر آپ انحصار کریں, ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی یورپ کے اوپر ٹرمپ نے 15% ٹیرف بھی لگایا ہوا ہے, اور یورپ کا کوئی بھی لیڈر اس وقت ٹرمپ کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بند دروازوں کے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ بند دروازوں کے پیچھے ہی رہ جاتی ہیں کہ اگر ٹرمپ نے یہ کام کر دیا تو کیا ہوگا. لیکن اب ٹرمپ جو بڑی واردات ڈالنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ لنڈسے گرام, سینیٹر لنڈسے گرام کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے ایک سینٹ کے اندر بل دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی سینٹ کی جو خارجہ کمیٹی ہے اس کے تمام ممبران نے اس پر اتفاق کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام ممالک جو روس سے تیل لے رہے ہیں ان پر 500% ٹیرف لگا دیا جائے. اب آپ یہ بتائیں کہ 3 ممالک ہیں جو کہ اس وقت روس سے تیل لے رہے ہیں, جن میں برازیل, چین اور ہمارا ہمسایہ انڈیا شامل ہے. چین اور برازیل کیا کریں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اس سے ہمیں کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ چین اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہے. لیکن جب 500% ٹیرف انڈیا پہ لگے گا تو $100 بلین کا ٹریڈ جو پہلے ہی زمین بوس ہو چکا ہے وہ بالکل مکمل طور پہ تہس نہس ہو جائے گا. اور مودی جو ہے وہ خفیہ پیغام پہنچا رہا ہے ٹرمپ کو, اور ٹرمپ بھی براہ راست آ کے اس کے اوپر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بھارت کی تجارت کی امریکہ کے ساتھ قبر کھد رہی ہے, یہ کھد کے رہے گی, یہ رکنے والی نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.